अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुलवीना और आप देखिए प्रोग्राम इनसाइट न्यूज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे नेशनल पॉलिटिक्स के हवाले से ख़ास तौर पर, और साथ ही साथ कुछ ऐसी ख़बरों को भी शामिल करेंगे जिसमें इंटरनेशनल ख़बरें हैं और पाकिस्तान जो है पाकिस्तान को भी उस हवाले से कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ रहा है। प्रोग्राम में सबसे पहले हम गुफ्तगू करेंगे पीडीएम के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ आया है कि दर बदर भटकती पीडीएम जो है एक बार फिर पुतली तमाशा कर रही है। इस पर क्या मौक़िफ़ है अपोजिशन जमातों का, ये उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आसिफ अली ज़रदारी साहब की अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टी समेत दीगर नए केसेस जो हैं आसिफ अली ज़रदारी साहब के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, उनकी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। साथ ही साथ अगर हम एमक्यूएम पाकिस्तान के हवाले से गुफ्तगू करें तो एमक्यूएम पाकिस्तान सिंध के साथ साथ कराची के हुकूक के लिए भी इंडिविजुअल कैपेसिटी में बात कर रही है। लेकिन यहाँ पे एक अहम सवाल पैदा होता है कि क्या एमक्यूएम पाकिस्तान वाकई सिंध और कराची के हुकूक के लिए बात कर रही है। कराची का लफ्ज़ जब हम अलग से इस्तेमाल करते हैं तो उसके मायने ये कि ओवरऑल या इंडिविजुअल कैपेसिटी में फोकस कराची शहर के हवाले से, क्या ये उनकी जेन्युइन कोशिश है या फिर ये सिंध हुकूमत के खिलाफ साजिश है, या फिर वो कोई किसी कॉन्स्पिरेसी को क्रिएट करने के लिए जा रहे हैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ। इसके ऊपर भी बात करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ ये भी खबर सामने मौसूल हुई है कि लाहौर धमाके के जो ताने बाने वो भारत से जा मिले हैं। पाकिस्तान को सख्त मौक़िफ़ अपनाना पड़ेगा। पाकिस्तान में नेशनल कमांड कमेटी के हवाले से हो गुफ्तगू या फिर ओवरऑल नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर जितनी भी जो मीटिंग्स होती हैं वो ऑन एंड ऑफ जारी हैं, उसके ऊपर अपोजिशन को भी लूप में लिया जा रहा होता है ऑन एंड ऑफ। लेकिन इस पर जो है हुकूमत का क्या स्टांस है, इसके ऊपर भी जो है हम कुछ बात करेंगे। साथ ही साथ हम प्रोग्राम में ये भी गुफ्तगू करेंगे कि सिंध का अफगान मुहाजिरीन के लिए फाटा, केपीके और पंजाब में कैंप्स लगाने का मुतालबा, ये क्या सिनेरियो है, इसके ऊपर भी ज़रा कुछ बातचीत करेंगे। मतलब स्टूडियो में मौजूद है नईम अहमद अवान साहब पीपल्स पार्टी से, उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मतलब स्टूडियो में मौजूद हैं सैयद नुमान रिजवी साहब, तज्ज़ियाकार हैं, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नईम, आपसे आगाज़ करूँगी और प्रोग्राम में आपसे गुफ्तगू करूँगी कि पीटीआई की हुकूमत कहती है कि जो पीडीएम है वो दर बदर भटकती पीडीएम, टूट फूट का शिकार पीडीएम एक बार फिर जो है पुतली तमाशा कर रही है। इस पे क्या कहेंगे आप? इसमें बात ये है कि अभी तक तो हुकूमत तो हमें नज़र ही नहीं आ रही। हुकूमत तो अपोजिशन, पहले दिन जो स्टांस था जब अपोजिशन में थे, आज भी तहरीक इंसाफ का वही स्टांस है। और इनको लगता है कि बात ये कि जो हमने रवैया रखा हुआ था पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की आवाम के साथ, वही रवैया जो है वो पीडीएम की जो जमातें वही रवैया इनको दिखाए तो इनको पता लगेगा पीडीएम है मौजूद। और पीडीएम जो है वो तो है ही अपनी जगह काम करी। पीडीएम कभी भी नहीं होती, पीडीएम कभी भी कदम आगे नहीं बढ़ाती। ये इनकी नाअहलियां, इनकी कमजोरियां, इनकी वीकनेसेस, आज पीडीएम जो है वो बन गई। आज भी बनी, काफी टाइम हो गया बने हुए। ऐसा हुआ, ऐसा रहा। लेकिन पहले आई, फिर उसके बाद टूट फूट का शिकार हुई, अब दोबारा से देखें, जैसे वो जमहूरियत का असूल है ना, तनकीद करना, तो इसी तरीके से कोई भी चीज़ कुछ बनती है तो उसमें लाजमी सी बात है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हर पार्टी का अपना नुक्ता नज़र है। हमारी जमात का अपना एक नुक्ता नज़र है, एक दूसरी जमात है उनका अपना नुक्ता नज़र है। कभी ऐसा होता है जो हमने मेमोरेंडम साइन किया था, जो हमारा मुश्तरका तौर पर एक प्लान तैयार हुआ था, उस तैयारी के अंदर ऐसी साजिशें भी बीच में दाखिल हो गई जिन्होंने कोशिश की कि नाकामी की तरफ ले जाएं पीडीएम को। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस तो बहरहाल ये कि होना ही है। ये सक्सेस थी आपको लगता है पीडीएम की ओवरऑल अब तक की? देखिए, इनकी नाकामी और हमारी सक्सेस, तो सक्सेस तो आखिरकार आउटपुट ही निकल ही आएगा। कहाँ कोई इसका कोई आउटकम तो नहीं निकला ना पीडीएम का? देखिए, बात ये है कि और आप लोग के अपने भी इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स भी बढ़ गए। पीएमएलएन के साथ जो आपके ताल्लुकात थे पहले बहुत बेहतर थे, और अब जो आप लोग के पीएमएलएन के साथ ताल्लुकात हैं वो बिल्कुल कॉन्ट्ररी है। ऐसा नहीं है, जो हमारे बैसाखी जमहूरियत पे साइन हुए थे, दस्तखत हुए थे, आज उसी का तलसलसल है कि पीडीएम जमात जो है वो पीडीएम की एक जो है वो स्टार्ट हुआ। और आज अगर मैं बात करूं, बीच में कुछ शिकवे थे, कुछ शिकायतें थी, कुछ शिकायतें शिकवे तकरीबन ओवरऑल जो है वो ख़त्म हुए हैं। कुछ लोग ये चाहते थे कि हम जो आखिर में करना चाह रहे हैं वो शुरू में कर दें, और जो शुरू में करना चाह रहे हैं वो आखिर में लेके चले जाएं। तो हर चीज़ का एक तरीक़ेकार होता है, एसओपीस होती हैं। हम ये चाहते थे कि बात ये है कि आवाम को, वैसे तो कौमी असम्बली के अंदर हर फोरम के ऊपर अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करते हैं कि चीनी महंगी, आटा महंगा, बिजली महंगी, गैस महंगा, सीमेंट महंगा, कोई चीज़ नहीं है, अदवात से लेकर बच्चों के हाउस होल्ड आइटम तक हर चीज़ महंगी। वहां से जब बात ये कि हम बाहर निकले तो आवाम तक की आवाज़ पहुंचाए, यही हमारा पोर्टफोलियो था पीडीएम के अंदर। पीडीएम की अगर हम बात करते हैं, और पीडीएम बेसिकली अगर हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए आई थी, तो आपको क्या लगता है कि आप लोगों ने क्या अचीव किया? और फिर ये बीच में बार बार गैप होना, तमाम जमातों के दरमियान लूप होल्स क्रिएट होना, क्या ये आप लोग का फेलियर रहा या सक्सेस? देखिए, टफ टाइम तो इस वक्त अगर मैं बात करूं, वजीर दाखिला जो इस वक्त मौजूद हैं, जिसको चपड़ासी रखने के लिए तैयार नहीं थे, ये उनके अल्फाज हैं। और उन्होंने खुद ये कहा कि अगर टफ टाइम को दे रहा है पीडीएम को तो मैं मुंह दे ही देंगे,
لیکن اس وقت سندھ کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ ٹف ٹائم دے رہا ہے. ٹف ٹائم کس کو کہتے ہیں؟ ٹف ٹائم اس کو کہتے ہیں کہ جب یہ آتے ہیں ہماری جزیروں پہ آ کے قبضے کرتے ہیں. ٹف ٹائم کہتے ہیں جب یہ آتے ہیں اسٹیل مل کے لیکن وہ تو آپ لوگ بھی ڈسٹرپشن کریٹ کر رہے ہیں نا. اگر ٹوین آئیلینڈ کی ہم بات کرتے ہیں وہ تو ملک کے لیے اچھا ہو جائے گا, وہاں پہ آپ لوگ کیوں ان کے ساتھ جو ہے ایک ایلائی فارم نہیں کرے, کنسنسس ڈیولپ نہیں کرے؟ اس ملک میں ہمیشہ جب بھی کوئی اچھا کام ہونے جاتا ہے اس میں کنسنسس نہیں ہو پاتا انفارچونیٹلی حکومت اور اپوزیشن کا. ڈیمز کی بات کر لیں کوئی کنسنسس نہیں ہے, ٹوین آئیلینڈ کی بات کر لیں اب کوئی کنسنسس نہیں دکھائی دے رہا. کیا آپ لوگ کا یہ بھی سکسیس ہے یا فیلئر؟ دیکھیں پہلے تو میں ٹف ٹائم کلیئر کر دوں کہ اسٹیل مل کو آتے ہیں, اسٹیل مل کے لوگوں کو برزگار کرتے ہیں, کبھی آتے ہیں پی آئی کو لے جانے کی باتیں کرتے ہیں, کبھی آتے ہیں بڑے اسپتال کراچی کے اپنے ہینڈ اوور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تو ٹف ٹائم. دوسری بات جزیروں پر ہم نے یہ نہیں کہا کہ جزیرے جو ہے وہ آباد نہیں ہوں, لیکن اس کے لیے کچھ کرائٹیریا طے پایا اور ہم نے ان کو کچھ چیزیں رکھی تھی. ہم نے یہ کہا جزیرے پر جو آؤٹ پٹ ہے, ایک طریقہ کار قائم جو لکھا ہوا ہے, جو ریسورسز جو صوبہ نکالے گا سب سے پہلے اس کا حق ہوگا. جزیروں پر حق ماہی گیروں کا ہے. سب سے پہلے کرنا یہ چاہیے جزیروں پہ رہنے والے جو لوگ ہیں, وہاں جو نوکریاں کرتے ہیں, جن کو یہ نہیں پتا کہ ہماری حدودیں کیا ہیں, جو وہاں پر ماہی گیر ہیں, ان کے لیے کم سے کم ایک ریڈار سسٹم لگایا جائے. کم سے کم یہ کہ وہ یہاں سے حدود سے پار چلے جاتے ہیں. پھر اسی طریقے سے ہم چاہتے ہیں ماہی گیروں کو گھروں کے لیے. بات کروں گی اسی پر. یہاں پہ نعمان صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار جس کو پی ڈی ایم کو کہا جا رہا تھا وہ ایک بار پھر اکٹھی ہوئی ہے, آپ کو لگتا ہے نہیں ہوئی ابھی اکٹھی پرسنل انٹرسٹ ہے؟ اور یہ کہ دیکھیں میتھ کا ایک فارمولا بڑا اچھا ہے, مائنس پلس مائنس. تو پیس پارٹی کو مائنس کیا گیا اور پھر پلس کیا گیا شہباز شریف صاحب کو, جس کی وجہ سے پی ڈی ایم دو حصوں میں تقسیم دکھی ہے. میں مسلم لیگ نون کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. شہباز شریف کا راہ ہو جانا, پھر باہر نہ جانا, مطلب ان کو روک لینا اور ان کو کراچی میں رکھنا. بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اگر ہم دیکھیں شہباز شریف سے پہلے جس طرح رن کر رہی تھی وہ بات ہمیں دکھ نہیں رہی اب. شہباز شریف کا آنا, مریم نواز صاحبہ جو کہ بہت ایکٹیو تھیں اور وہ پیچھے ہو گئیں. کہنے کی بات یہ کہ پی ڈی ایم کو تو حکومت نے بہت آرام سے ڈیمیجز لے آئی شہباز شریف کو رہا کر کے. شہباز شریف کا رہا ہونا مسلم لیگ نون کے لیے اور پی ڈی ایم کے لیے اور ایکٹیو ہو جانا میں سمجھتا ہوں اس وقت نقصان دہ ہے, کیونکہ پوزیشن شہباز شریف کی وہ پوزیشن نہیں ہے جو مریم نواز نے, میں سمجھتا ہوں کہ سال ڈیڑھ سال میں جو اپنے فین فالوئنگ اور جو انہوں نے اپنا آپ کو منوایا ہے وہ شہباز شریف میں ٹائم ہے. بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان صاحب تو وقتی طور پہ تو لوگوں کو وہ مل جاتے ہیں, مکمل طور پہ کسی کے بھی نہیں ہوتے, یہ عام سی روٹین سی بات ہے. تو پی ڈی ایم تو میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف کو لا کے پی ڈی ایم کا تو انہوں نے جو ہے وہ ستیاناش کر دیا, جو راج سے کثر تھی وہ ختم کر دی گئی. اب کہنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں نا, جہاں معروضی سیاست میں چند خاندانوں کو فائدہ ہوتا ہے وہاں نقصان بھی ہوتا ہے. نقصان کیسے ہوتا ہے کہ آج یہ نواز شریف صاحب بڑی کشمکش پوزیشن پہ ہوں گے کہ ایک طرف بیٹی ہے اور ایک طرف بھائی ہے. مسلم لیگ نون میں صرف میں مریم اورنگزیب کو ہی دیکھتا ہوں جو نیوٹرل ہیں, جو دونوں طرف سیم حالات میں چلتی ہیں, لیکن باقی قیادت تقسیم ہوتی نظر آ رہی ہے. حد ہے کہ ان کے کارکنان تک کے تقسیم ہوتے نظر آ رہے ہیں. تو مسلم لیگ نون میں یہ ایک پرابلم ہے جس کو پی ڈی ایم کی ناکامی کی بڑی وجہ بن سکتی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں اختر ارائیں صاحب, بھی ماہر تعلیم, آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میں جو ہے نعمان صاحب آپ سے اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے یہ جاننے کی کوشش کروں گی, جو پی ڈی ایم کا ایک الٹیمیٹ گول تھا, کیا آپ کو اس میں فیلئر دکھائی دیتا ہے, سکسیس؟ نہیں دیکھیں, بیسیکلی میں بتاؤں آپ کو, دیکھیں پی ڈی ایم نے جو گول تھا وہ کافی حد تک کے چند ان لوگ مسلم لیگ نون نے اچیو کیا اس کو, باقی پارٹیوں نے تو مسلم لیگ نون نے اچیو کیا کہتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, نہیں میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں نا بات یہ ہے کہ اینٹی اسٹیٹ نعرے کہیں نہ کہیں نکلتے رہے ان کے ریپرزینٹیٹیو سے, انہوں نے اپنا لاس بھی زیادہ کیا, ایون ووٹ بینک بھی جو ہے ان کا کوشچن ہونے لگا. نہیں ووٹ بینک تو آپ جیت 10 کا الیکشن دیکھیں نا, الیکشن ہوئے, آپ بھی الیکشن کرائیں, آپ کون جیتے گا پنجاب میں, سویپ کرے گی مسلم لیگ. لگتا ہے کہ جو جتنے بھی الیکشنز ہیں, مطلب یہ اپوزیشن تو کہتی ہے ٹرانسپیرنٹ ہے ہی نہیں, اگر وہ ہار جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ الیکشن جو ہے بالکل کویسچنیبل ہے, اگر وہ جیت جاتے ہیں کہتے ہیں عوام کا مینڈیٹ ہے یہ. اب تو یہی بات کنٹروورشل ہو گئی کہ کیا ایکسیپٹیبل ہے یا ان ایکسیپٹیبل. دیکھیے بات یہ ہے کہ الیکشن کے بعد تو جو ہار جاتی ہیں پارٹیاں وہ یہی کہتی ہیں یہ تو روٹین ہے, الیکشن یہاں کہاں ہوئے تھے, ایک دفعہ ہوئے تھے تو سکوت ڈاکہ وجود میں آ گیا تھا. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ الیکشن تو پلانڈ ہے, وہ آگے کے معاملات دیکھتے ہوئے الیکشن پہ منحصر ہیں, کہیں کچھ ہو جاتا ہے کہیں کچھ ہو جاتا ہے, اور جس کو جتانا ہوتا ہے وہ جتا دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ پی ڈی ایم سے فائدہ صرف مسلم لیگ نون کو ہوا اور کسی کو نہیں ہوا. پیس پارٹی تو ایک حد تک جانی تھی. مسلم لیگ نون کو یہ فائدہ ہوا کہ جو مسلم لیگ نون بالکل ڈیمیجز نواز شریف صاحب کے باہر جانے کے بعد
मुस्लिम लीग नून और शहबाज शरीफ के बंद हो जाने के बाद जो मुस्लिम लीग नून एक्टिव हुई है, जिस तरह फ्रंट पे आके उसने खेला है, आप देखें ना, मुस्लिम लीग नून पिछली हुकूमत मुस्लिम लीग नून की थी, और जिस तरह पीएस पार्टी को बेशक उनकी कौमी असेंबली में जो है वो पोजीशन इतनी नहीं है। लगता पीडीएम में सबसे सेफेस्ट पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो कभी पीडीएम का हिस्सा मैं नहीं समझता कि उनकी तरफ से कोई ऐसी पॉलिसी सामने दिखाई दी जिसपे कहें कि ये जो है ज्यादा जी। देखिए, पाकिस्तान पीएस पार्टी तो मैं समझता हूँ कभी पीडीएम का प्रॉपर अंदाज में हिस्सा रही नहीं, क्योंकि इनके ऑफिशियली तो होस्ट किया ना पीपल्स पार्टी ने। नहीं, देखिए मैंने मान ली बात, लेकिन देखिए ना, जब वक्त आया तो आपने देख लिया कि क्या हुआ, जब सारी बातें हुई, जल्द से जुलूस में रहे। क्या सेनेट की ये बात पीपल्स पार्टी की जरूरत नहीं थी कि अगर नेशनल असेंबली में जो है पीएमएल-एन का स्टेक ज्यादा है तो उनके ऑपोजिशन लीडर मौजूद है। इसी तरीके से अगर पीपल्स पार्टी का सेनेट में ज्यादा वोट बैंक, ज्यादा प्रोपोर्शन है, तो वो अपने ज्यादा प्रोपोर्शन को देखते हुए अपना जो है ऑपोजिशन लीडर। देखिए, मैं समझता हूँ इनका तरीकेकार गलत था। बात सही कर रहे थे ये, लेकिन वो जो तरीकेकार था ना वो गलत था। बात दैट्स द पॉइंट। बात ये है कि देखिए, अगर उस वक्त उन हालात में एतमाद में लिया जाता, ये इन्होंने क्या किया कि बिल्कुल ही जो है करेक्ट सर, यानी आप कह रहे हैं कि पीएमएल-एन बेटर पोजीशन, बहुत बेहतर पोजीशन पे खड़ी है। सर राय तो लोगों की है कि पीडीएम में बेटर पोजीशन पे पीपल्स पार्टी रही, तमाम जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज रही। आपकी इस पे क्या राय है? और मजीद ये भी बता दीजिए कि इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान का जो सिनेरियो आप देख रहे हैं, आप उस पर पर्सनल क्या राय रखते हैं? देखिए, सबसे पहले पीडीएम की अगर आप बात करते हैं तो पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, ठीक है, पाकिस्तान की सियासत में जो है बहुत बड़ा मकाम है। अगर कोई अपोजिशन ये सोचे कि इस बड़ी पार्टी के बगैर हम लोग कुछ रिजल्ट लेकर आ सकते हैं, तो ये इससे बड़ी जो है गलतफहमी मैं नहीं समझता कि हो। अगर ये 11 की 11 पार्टियां एक साथ होती और एक एजेंडे पे काम करती, ज़ाहिर है कि जमहूरी और बल्कि ज़ाती सियासी मफादात इसमें थे, जिसकी बिना पर ये ऐसा हुआ, और उसकी वजह से ज़ाहिर है कि पीटीआई को बड़ा झटका लगने वाला नहीं है। जहां तक आप यानी आप कह रहे हैं जो गोल या जो एक मोटिव था पीडीएम का, वो अल्टीमेटली अचीव नहीं हुआ? नहीं, अब क्या वो डेलिबरेटली था या अनडेलिबरेटली था? देखिए, क्या कहा जा सकता है, ये तो अब ये बहुत बड़ा लंबा तजिया थे। जी बिल्कुल, देखिए पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं ना। देखिए सारी, अब आप देखें, अगर वो नून लीग के इर्द गिर्द मफादात या उनके जो जाती मामलात हैं उसके इर्द गिर्द अगर चीजें घूमती रहेंगी, तो जाहिर है कि पीपल्स पार्टी भी, मेरा ख्याल है, क्योंकि उनकी नुमाइंदगी यहाँ मौजूद है, उनको चाहिए कि इस पर रिस्पॉन्स करना। मगर एक न्यूट्रल पर्सन होते हुए जो मुझे नजर आ रहा था, वो यही नजर आ रहा था। जाहिर है कि दोनों का एक वो था, मौजूद था। लेकिन अख्तर साहब, बात करेंगे हम कराची की और पर्टिकुलरली पूरे सिंध की बात करेंगे हम। एमक्यूएम पाकिस्तान इस वक्त वोकल दिखाई दे रही है कराची के राइट्स के ऊपर, कम्प्लीटली सिंध प्रोविंस के राइट्स के ऊपर। क्या ये जेन्युइन कॉज है या फिर साजिश है पीपल्स पार्टी के खिलाफ? देखिए, ये अंदर की बात है। अभी मैं बेसिकली फ़िलहाल तो नहीं चाहूँगा कि पॉलिटिकल उसकी तरफ मुझे लेकर जाएं, क्योंकि एक तजियाकार यहाँ मौजूद हैं और वो बड़ी अच्छी बात कर रहे थे। अभी मुझे एजुकेशन साइड पे रखें, ज़्यादा बेहतर होगा। मगर जहाँ तक ये है कि देखें, अब ज़ाहिर है कि जो एमक्यूएम को झटका पहले लग चुका है, ज़ाहिर है कि वो दोबारा चाहेगी कि जो मरकज़ी सियासत है, जो नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स है, उसमें उसका एक किरदार होना चाहिए और दोबारा वो उभरने की कोशिश करती है। आपने देखा कि अभी जो हाल ही में लास्ट सैटरडे को उनका एक हुआ था, उसमें उन्होंने बड़ी कोशिश की और किसी हद तक उनकी कोशिश कामयाब भी हुई। तो जाहिर है कि एक जदोजहद है, जमहूरी उनका हक है वो कोशिश करें। जो भी मैं इन डिटेल में बात मैं करना नहीं चाहता। तो बाकी जहाँ तक अब देखें कि सिंध गवर्नमेंट की मैंने बड़ी वाह कर दी एक्चुअली, मगर यह है कि अभी आज का, क्योंकि बीइंग एजुकेशनिस्ट आज सारा दिन आप डिप्लोमेटिकली चल रहे हैं जी, थोड़ा सा तो कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बेहतर है कि कोई नुमाइंदगी यहाँ मौजूद है बेसिकली, तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और हमारे तजियाकार साहब ने जो है बहुत जबरदस्त बातें भी की हैं जी। तो मैं एजुकेशन पे चाहूंगा कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एजुकेशन के ऊपर भी बात करेंगे सर, लेकिन पर्टिकुलरली अगर हम बात करते हैं कम्प्लीटली सिंध की, तो एजुकेशन ऑब्वियसली हर प्रोविंस का ऑटोनॉमी हासिल है उसके पास 18वीं तरमीम के बाद। क्या आप स्टेट से जो है सेटिस्फाइड हैं? क्या स्टेट अपना रोल ठीक अदा कर रहा है एज पर द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, आर्टिकल 25A? अगर तो येस और नो की बात है, फिर तो मैं नो कहूंगा, क्योंकि 8वीं तरमीम के बाद जो है सूबाई हुकूमतों पे जिम्मेदारी ज्यादा आती है। ठीक है, नो डाउट के एक पेंडेमिक कंडीशन की वजह से बहुत बड़ा झटका लगा है, मगर ऐसा भी नहीं है कि उसके लिए अब आप देखें
کہ اس دفعہ جو بورڈ کا ایشو ہوا ہے کہ وہاں تقریباً ہر دوسرے گھر سے جو ہے وہ بچہ بورڈ کا ایگزام دے رہا تھا، اور خاص طور پہ کراچی بورڈ کی جو آپ نے انتظامات دیکھے، اور وہ یہ لگ رہا تھا کہ اس طرح کبھی اندرون سندھ کے بورڈ کا بھی ایسا واقعہ نہیں سنائی دیا کہ جناب 11 بجے تک پیپر تھے اور پیپر جو ہیں وہ 2 بجے تک سینٹر میں پہنچ رہے ہیں، یعنی کہ سیکنڈ شفٹ لگ رہی ہے اور پیپر آؤٹ 9 بجے سے پہلے. یہ انتظامی ظاہر ہے کہ بورڈ کا فیلئر ہے. اگر بورڈ کے جو عہدیداران ہیں، کنٹرولر ہو یا سیکرٹری بورڈ ہو یا چیئرمین بورڈ ہو، وہ یہ دوسرے پہ بلیم لگائیں گے کہ جی سینٹر کی غلطی تھی، اس کی غلطی تھی، کیونکہ آج ہم نے بڑی ڈیٹیل میں اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے آگے پروگرام میں. لیکن میں دوبارہ سے جو ہمارا لوکل اس وقت ایشو ہے اس پہ لے کر آؤں گی. آپ تو ڈپلومیٹکلی جواب دے رہے ہیں لیکن میں پھر بھی سوالات لے کر آؤں گی آپ کی طرف. ایم کیو ایم پاکستان جو ہے اس وقت انڈیویجول کیپیسٹی میں بہت سارے ڈومینز کو ڈسکس کر رہی ہے، چاہے نوکریوں کی بات ہو، ایجوکیشن کی بات ہو، اور بھی مختلف ڈومینز ہو. میں دوبارہ سے آپ سے جاننے کی کوشش کروں گی، آخر چلے یہ بتا دیجیے وجہ اس وقت کیا ہو سکتی ہے اس وقت دوبارہ سے ان موضوعات کے اوپر ڈسکشن کی. دیکھیں جب گیپ ہوتا ہے نا کہیں بھی تو ظاہر ہے کہ پھر وہاں پر اپرچونٹی تو لی جاتی ہے کہ ایک اپنا پولیٹیکل ایجنڈا. کس کا کیا پیپلز پارٹی ٹھیک سے کام نہیں کر رہی؟ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ دیکھ لیں اس پہ نہیں آپ لوگ کے حوالے سے، صرف آپ لوگ کے حوالے سے نہیں، ہر پروونس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ فیل دکھائی دیتا ہے، چاہے ایجوکیشن کی بات ہو یا پھر ہیلتھ سیکٹر کی بات ہو. آپ لوگ ڈیلیور ٹھیک نہیں کر پا رہے. ایک طرف تو آپ لوگ اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں پی ڈی ایم میں، لیکن پھر دوسری جانب آپ لوگ جو ہے اپنے ہی صوبے جہاں پہ آپ کی حکومت ہے وہاں پہ آپ لوگ فیل دکھائی دے رہے ہیں. جواب لوں گی اس پر آپ کا، لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے، پھر شارٹ بریک. ویلکم بیک آپ شارٹ بریک. ناظرین بریک سے قبل ہم پروگرام میں گفتگو کر رہے تھے انڈیویجول کیپیسٹی میں پروونس یا پروونشل گورنمنٹ کی اپنی پرفارمنس کی. پیپلز پارٹی کی سندھ پروونس میں کیا پرفارمنس ہے جبکہ وہ یہاں پر ایز اے گورنمنٹ موجود ہے. دوسری جانب وہ فیڈرل کے خلاف جو ہے اپنے پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ان کے خلاف کھڑے ہیں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم میں. جی سر. اصل میں بات یہ ہے کہ اب کیونکہ ایک پینک تو ہے کرونا جیسی وبا کے اندر، رہا ایجوکیشن کا، تو ایجوکیشن کے اوپر ایسا نہیں ہے. الحمدللہ سندھ وائس صوبہ ہے، سندھ کے اندر سب سے زیادہ یونیورسٹیز ہیں، سب سے زیادہ انسٹیٹیوشن ہے. حالانکہ یہاں ایگریکلچر یونیورسٹیز بھی سندھ کے اندر ہیں، سارے جو ہے وہ صوبوں سے لوگ پنجاب ایگریکلچر میں بہت ہاں. لیکن اگر میں فرسٹ یونیورسٹی کی اگر میں بات کروں، سیٹلائٹ کمیونیکیشن بھی اسی کراچی سے سندھ سے کرایا جاتا ہے، ریڈیو ٹیکنالوجی بھی اسی کراچی سندھ سے کرایا جاتا ہے. تو بہت سارے ایسے کورسز ہیں جو اس کراچی اور سندھ سے کرائے جاتے ہیں. دیگر ممالک کے لوگ بھی یہاں سے ایجوکیشن میں اگری کرتی ہوں کراچی کے لیے ایجوکیشن میں، لیکن وہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کی کنٹریبیوشن ہے. پرائیویٹ انسٹیٹیوشن بھی کولیشن میں چل رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. اور یہاں جو ہوم ورک ہے، ٹھیک ہے، تو سر آپ لوگ جو گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کو جو آپ لوگ ریگولیٹ کرتے ہیں وہ آپ لوگ کے ڈائریکٹ ڈومین کے اندر آتے ہیں، اور وہاں پہ بہت سارے فیلیئرز ہیں. آپ لوگ کو رپورٹ کر کر کے ہم تھک جاتے ہیں جو آفیشلز ہوتے ہیں، لیکن وہ کوئی سننے کے لیے راضی نہیں، کیونکہ ان کے لیے لیسٹ امپورٹنٹ ہے. یہ دیکھیں کہیں پہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے کہ ہمارے رائم بھائی نے ایک بات کی کہ کنٹرول ایگزامینیشن اور ایگزام ہو رہے ہیں. جب چیزیں ہائی لائٹ ہوتی ہیں تو ایسا نہیں ہے، اس پہ پھر بات یہ کہ ورک بھی ہوتا ہے، کوئی کمیٹی بھی بنتی ہے، کمیٹی اس پہ کام بھی کرتی ہے. چیزیں جب ہائی لائٹ ہوتی ہیں نا تو چیزیں نکل کے باہر بھی آتی ہیں، اور یہی ایک قصور ہے جمہوریت کا. اب رہا بات یہ کہ ہیلتھ سیکٹر کی، ایجوکیشن سیکٹر کی، یہ دو سیکٹر ایسے ہیں. صوبہ سندھ وہ صوبہ سندھ ہے جس میں سب سے زیادہ ہیلتھ کے معاملے پہ بہترین یہاں اسپتال موجود ہیں، یہاں بہترین اسکول، بہترین یونیورسٹی، بہترین کالجز، انسٹیٹیوٹس یہاں موجود ہیں. باقی ایسا رہا ہے ماضی کے اندر، میں آپ کو بتاؤں بگاڑ یہاں بیچ کے اندر ایک حکومت بیچ میں بنی، 8 سال حکومت اس کراچی کے اندر اس نے حکمرانی کی، اور صورتحال یہ صوبے کا وہ بیڑا غرق کر کے گیا جس کا نام ارباب رحیم تھا. ایجوکیشن کا نظام کا وہ ستیہ ناش اس نے مارا، آپ کا ہیلتھ کے نظام کا وہ ستیہ ناش اس نے مارا. بہرحال یہ کہ بہت ساری چیزوں کو ٹھیک کرتے کرتے الحمدللہ کافی حد تک امپروومنٹ آئی ہے، لیکن ابھی اور مزید امپروومنٹ کی ضرورت ہے. تو اس کے اوپر ہمارے جو منسٹر ہیں سعید غنی بھائی، اس کے اوپر بڑے بہترین نمونے سے اس پہ کام کر رہے ہیں. ایجوکیشن سیکٹر کے اوپر، ہیلتھ سیکٹر کے اوپر اگر بات کریں، حضرت پلے جو خود ماشاءاللہ سے خود ان کا کنسرن ایک اچھی فیملی سے بھی ہے، اور ہیلتھ کے اندر اتنا زیادہ وہ انوالو ہیں کہ آپ کو بتاؤں کہ 18 گھنٹے وہ ورک کرتی ہیں، 18 گھنٹے وہ کام کرتی ہیں. تو الحمدللہ کافی امپروومنٹ کی طرف ہے، اور الحمدللہ اور امپروومنٹ ہو بھی رہی ہے. ٹھیک ہے. نہیں میں اسی کا آپ کی گفتگو کا ریباٹل نعمان صاحب سے لوں گی. وہ کافی مسکرا رہے تھے آپ کی گفتگو سن کے کہ یہ جو دعوے کر رہے ہیں نعیم صاحب، کیا یہ درست ہے؟ دیکھیں نعیم صاحب برار اپنی اس کی بات کر رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے. آپ نے، میں اس پہ بات کروں گا، آپ نے بڑی اچھی بات کری کہ یہ سازش ہے یا وہ حقوق مانگ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ
دونوں صورتوں میں کراچی والے کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ہو سازش بھی ہو تو اللہ کرے ہو جائے, اور حقوق مانگ رہے تو بہت ہی اچھی بات ہے. اس پوزیشن پہ پیس پارٹی لے آئی کہ وہ سازش بھی کر رہے ہیں تو کراچی والے بہت خوش ہیں کہ سازش کر ڈالو, لیکن ان کو ہٹا ڈالو. اکیلے پیپلز پارٹی کا جو ہے اس پہ کوشچنیبل ہوگی, کیا ایم کیو ایم اس کے اوپر کوشچنیبل نہیں ہو سکتی؟ لیکن بات یہ کہ ایم کیو ایم اعلیٰ ہی رہی نا. میں ایم کیو ایم کی نہیں ہے کہ ایم کیو ایم کو یہاں فیور کیا جائے نہیں کیا جائے, میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. دیکھیں اب ریسنٹلی ہم نے دیکھا ایک بہت بڑی ریلی انعقاد ہوئی, خراج تک کسی کو بھی نہیں آئی, اچھی ڈسپلن تھی ریلی. یہی مہذب معاشروں میں ہوتا ہے, اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں, آئینی طور پہ وہ جائز بات کر رہے ہیں. اسٹینڈنگ کمیٹی قائمہ کمیٹی میں انہوں نے اپنے جو ہے وہ اس کو جمع کرایا ہوا ہے. یہی طریقہ کار ہے مہذب معاشرے میں, لڑائی جھگڑا کوئی مطلب جیسے ہم نے بیریا ٹاؤن دیکھا, بات یہ ہے کہ وہ اپنی چھوٹی سی زمینوں کے لیے تو لڑنے مرنے کو تیار ہو گئے, لیکن یہ جو تبادلہ زمین ہوئی تھی, جب ہجرت ہوئی تھی, تو ان کے تبادلے متروکہ جگہ ہے, ان کے لیے یہ حقوق ان کے لیے نکل رہے ہیں, اور 70 سال بعد تک کہ ان کو جگہ نہیں ملی. آپ کو تھوڑی سی جگہ نہیں ملی, اور اس پہ بحریہ کے حوالے سے, ملک ریاض کے حوالے سے آپ سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا. ٹھیک ہے, کمنگ بیک ٹو دس ٹاپک کہ ایم کیو ایم جو ہے کیا ایک کانسپیریسی کریٹ کر رہی ہے, یا کچھ کوئی پلان ہے, یا جنون کی جو ہے بات یہ کہ کوئی برائی تو نہیں ہے. صوبہ جنوبی سندھ صوبہ کی بات کر رہے ہیں, اب تو انہوں نے نام بھی اناؤنس کر دیا. صوبوں کی کیوں بات کرتے ہیں سر, صوبے میں ریکٹیفیکیشن کی بات کیوں نہیں کرتے؟ بات یہ ہے کہ آپ نے ڈسٹرکٹ بنائے, کیا اشر ہوا؟ آپ چلیں آپ کی بات مان لی, ہم کراچی میں آپ نے 6, 7 اور 8ویں ڈسٹرکٹ پہ جا رہے ہیں, لیکن مسئلے کا حل تو نہیں نکل رہا نا کوئی سر, کیونکہ ایک جان بوجھ کے کام نہیں ہو رہا ہے. اس پہ لوکل گورنمنٹ کہتی ہے ہمارے پاس اختیارات نہیں, پروونشل کہتی ہے ہمارے پاس اختیارات نہیں. تو سر یہ جو دونوں گورنمنٹس ہوتی ہیں جو ایلائی فارم کرتی ہیں, ان کو کام کرنا چاہیے نا, ایگزیکٹو باڈی کو جو ہے ہلائیں. دیکھیں توڑ پھوڑ کی کیا یہ ضرورت ہے؟ توڑ پھوڑ کی ضرورت نہیں, انتظامی طور پہ تو کر سکتے ہیں. لسانی بنیاد پہ آپ صوبے بنا سکتے ہو, انتظامی بنیاد پہ بنا دو صوبے. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ آپ لسانی بنیاد پہ کو قائم و دائم رکھو, لیکن جب تک آپ انتظامی بنیاد پہ صوبے نہیں بنائیں گے, آبادی کہیں سے کہیں چلی گئی. 3.5 کروڑ کی آبادی ہے, میٹروپولیٹن سٹی کراچی آپ نے دے دیا. آپ مجھے بتائیے کہ آپ کیا پشاور کے میئر کا نام جانتی ہیں؟ نہیں جانتی ہوں گی, یا کسی سے پوچھو نہیں جانتے ہو. کوئٹہ کے میئر کا نہیں جانتے ہوں گے آپ لوگ. کراچی میٹروپولیٹن سٹی ہے, کراچی میں کوئی بھی کام ہو نہ ہو اس کی ذمہ داری ایک بہت بڑا ایشو ہے. کراچی جو ہے وہ مین ایشو ہے پاکستان کا. ابھی میں سن رہا تھا ریسنٹلی ایک صاحب کو, انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ دیکھیں لاہور میں یا پنجاب میں جو بھی کام ہو وہاں کے وزیر اعلیٰ نے کیا, کوئی میئر نے نہیں کیا. اختیارات ہمارے یہاں نچلی سطح پہ آنے ہی نہیں دیے جا رہے. بات یہ کہ 18ویں ترمیم کے بعد تو یہ بات واضح ہو گئی. یہی بات کری تھی کہ یہ جو ڈیولیوشن آف پاورز ہے یہ میٹر کرتی ہے. بات یہ کہ اگر آپ نہیں دو گے تو کیا کریں گے جی, اگر آپ نہیں دے رہے. سر ایم کیو ایم کو جب اختیارات ملے تھے تو اس وقت ایم کیو ایم نے کیا کیا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو یہ بات پہلے بھی بتائی ہے کہ ایم کیو ایم نے بھرپور اختیارات لیے, میں نے مان لی, لیکن اس کے باوجود آپ کی سیٹیں انکروچمنٹ سن لیجئے, آپ کی اکیلے ایم کیو ایم کا قصور نہیں ہے, میں آپ کو بتاؤں, لیکن پیپلز پارٹی بھی اس پہ بالکل کویسچنیبل ہے. اس پہ تمام تر میں پیس پارٹی بھی بہت, میں پیس پارٹی کو بھی نہیں کر رہا, لیکن پیس پارٹی آج ایک غریب سفر کر رہا ہے سر, انکروچمنٹ پہ کسی کا گھر توڑا جا رہا ہے, کسی کے آفسز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ انلیگل آکوپیشن ہے. ٹھیک ہے مان لیا مشرف دور میں, مشرف دور میں, یہ جو آپ بات کر رہی ہیں مشرف دور کی بات کر رہے ہیں, صرف مشرف دور مثال دے رہا ہوں آپ کو, یہ پورا تھرو آؤٹ ایک لمبا پیریڈ چلا ہے. مشرف دور میں کراچی والوں کو, جو آپ بولتی ہیں اردو بولنے والوں کو, مطلب اختیارات تھے, لیکن اختیارات کے باوجود آئین میں قدغن ہے کہ اردو بولنے والا وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتا. کیا یہ پنجاب میں موجود ہے یہ بات؟ کیا خیبر پختونخوا میں یہ چیز موجود ہے کہ ہزارے وال وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتا, یا پھر ملتان کا سرائے کی بیلٹ سے کوئی وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتا؟ یہ صرف سندھ کے اندر ہے. تو خدا کے لیے اس تفریق کو ختم کیا جائے, ورنہ معاملات دوسری طرف ہیں. اور صوبے کے لیے کوئی غداری نہیں ہے, آئین کہہ رہا ہے آپ کو. دنیا میں آٹومیٹکلی ایک مخصوص آبادی کہتا ہے, ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان میں ایسا ہے کہ پڑوسی ملک میں آپ مخصوص آبادی کے بعد سیپریٹ یونٹ بنا لیتے ہیں وہ. تو آخر کراچی میں ایسا کیا ہو گیا, اور اس میں پریشان ہونے کی ایسی کیا بات ہو جاتی ہے کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں؟ صوبہ کیا ہے یونٹ کی کو سیپریٹ کرنے کی بات, آپ 70 سے پہلے آپ پراپرلی جو ڈیولیوشن آف پاورز ہے, جو سیپریشن آف پاورز ہے, اس کو درست کر لینا. لیکن وہ نہیں ہو پا رہا نا. آپ سر پورے ملک کا بیڑا غرق کے کتنے ٹکڑے خدا نہ خواستہ ہم اور ڈیویژنز کریں گے. ٹکڑوں کی, اس میں ٹکڑے کی کیا بات آئی؟ مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آیا کہ تقسیم کی تقسیم نہیں ہے, یہ بہتری ہے. کسی بھی یونٹ کو اگر آپ اس کے لوگوں کو ذمہ داری دے رہے ہیں تو کوئی برائی تو نہیں ہے کہ یہ مزید اور یہ اس طرح کی نئی ایگزامپلز کریٹ ہوتی چلی جائیں گی اور کریٹ ہوتی چلی جائیں گی. جب پاکستان بنا تھا 4 لسانی صوبے بنے تھے, کتنی آبادی تھی؟ 2.5 کروڑ. آج کتنی آبادی ہے؟ 22 کروڑ سے اوپر کھڑے. لیکن وہی صوبے ہیں, وہی لسانی, اور صوبے بھی مزیدار بات ہے لسانی بنیاد پہ ہیں, انتظامی بنیاد پہ یہ صوبے نہیں ہیں. تو آپ خود جب لسانیت کو ہوا دی اسٹارٹنگ بگننگ سے, 70 سے پہلے آپ کراچی کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے, مطلب آپ کے سامنے تھا کہ وہ 1 یونٹ تھا, اور کراچی آ بھی رہا تھا. اور آج بھی اگر آپ جا کے دیکھیں انٹیریئر میں دیواروں پر بڑا بڑا لکھا ہوا ہے کہ کراچی نہ کھپے,
اس زمانے میں یہ کراچی لینے ہی نہیں جا رہے تھے, لیکن جب آج معاملات ایسے ہوئے تو آپ کے سامنے کیا بول رہے ہیں سر, بالکل ریبٹل دینے میں آگے اختر صاحب کی ایسے ہی ہوا. اصل میں اس کا جواب دینا میں سمجھتا ہوں مناسب وقت ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو قوم پاکستان آئی تھی نا, تو انہوں نے رخ زیادہ تر کیا تھا آپ کے لاہور والی سائڈ پہ واگا بارڈر سے. جب وہ ان ہوئے تھے نا تو پنجاب والوں نے کہا تھا پاکستان تھوڑا سا آگے چلے جاؤ, تو پھر وہ کے پی کے کی طرف چلے گا. انہوں نے کہا ہمارے پٹھان میں اور ادھر پاکستان ہے. پھر یہ صبح سندھ جب آئے نا تو میں بات نہیں کرنے دیں. صوبہ سندھ میں رہنے والے سندھی جو لوگ تھے انہوں نے مہمان نواز غیرت مند قوم نے اپنے گلے سے لگایا. ایک منٹ میں بات پوری کرنے دیں. بات لسانیت کی بھی کی ہے نا, کیونکہ مجھے ایسا لگا کہ شاید انہوں نے ریپرزینٹیشن دی ہے پم کیم کی. صورتحال یہ ہوئی جو لوگ پنجاب چلے گئے وہ رانے بن گئے, وہ راؤ بن گئے, وہ راجپوت بن گئے. یہاں ماجد کا اسٹیکر لگایا. ماجد دوسری بات یہ 2 دہائی ایک سے تو تھی اگر نہیں تھی کریکٹ سر, لیکن یہ مزید آپ یہ ہیٹرڈ پھیلانے کی ایتھنیسٹی کی بات کر رہے ہیں. اصل میں بات یہ دیکھیں کراچی میں بات ہوئی ہے نا, نہیں دیکھیں میں آپ بات یہ کہ پیپلز پارٹی کا موقع آپ کے اپنے ویوز ہیں, جو حقیقت ہے ہم گمراہ نہیں کریں پیپلز پارٹی آن کر جی پاکستان. جی میں بات میں بتاتا ہوں آپ کو. جی میں کلیئر کرتا ہوں نا لسانیت کی یا لسانیت کی یہ ابھی انہوں نے بات کی کہ سیپریٹ یونٹ کہاں سے آ گئی. بات یہ ہے کہ اس یونٹ کے ساتھ 2 منٹ بات کرتے ہیں. 1 منٹ بات یہ مجھے گزارش کرنے دیجیے. ارائم بھائی دیکھیں بات پتہ ہے کیا, پوری قوم کو لگا کے رکھا کہ بات یہ ہے کہ جب ان کے سینیٹرز کراچی میں تھے, ان کے ایم این اے موجود تھے, ایم پی اے موجود تھے, گورنر تھا, ان کا میئر کراچی ہے, ڈپٹی میئر کراچی تھا, اس وقت بھی بات یہ کہ قوم کو کہتے تھے بات یہ کہ صوبہ چاہیے. ارے بھائی ابھی تو کچھ نہیں, آپ کیوں قوم کو کہہ رہے ہو صوبہ چاہیے؟ 2 دیا اکثر لیا. ٹھیک ہے اختر صاحب ذرا پروڈکٹیو گفتگو کر لیتے ہیں ہم لوگ. یہاں پہ تو یہ سیپریشن آف پاور, ڈیویژن آف پاورز, یہ تو ہمیں پاسبل ہوتا دکھائی نہیں دیتا. یہ آئین میں موجود ہے, ہمارے پاس قانون لیجسلیشن میں موجود ہے, لیکن یہ ہوتا ہی نہیں ہے. اگر یہ ہو جائے تو نہ تو ہمیں انتظامی یونٹس کی ضرورت پڑے, نہ ہی ہم صوبوں کی بات کریں. مگر ایک جواب میں دینا چاہتا ہوں, بھائی ہمارے ہیں, انہوں نے ایک بات کی لسانیت کی. بات یہ ہے کہ اس کو ہوا کیوں دے رہے ہیں. میں ان سے گزارش یہ کروں, کیا ایم کیو ہوا دے رہی ہے؟ جی بالکل میں اسٹیٹمنٹ دینا چاہ رہا ہوں, میں اپنا حق رکھتا ہوں. دیکھیں نعیم صاحب کو نہیں چاہیے کہ اس کو اور زیادہ لمبا کھینچے. مختصراً بات یہ ہے کہ ابھی 2 منٹ پہلے آپ نے یہ مثال دی تھی پنجاب کی, ٹھیک ہے, اور پنجاب میں کیا لاسانی بنیادوں پہ صوبہ بنا ہوا ہے, وہاں پر کیا سرائکی نہیں رہتے, وہاں پر کون سی اور قومیں نہیں رہتی. اب آپ آج تک اپنے آپ کو اگر مہاجر کہیں گے, آج تک آپ سندھی نہیں اپنے آپ کو کہیں گے, باقی جواب دے دوں. آپ مکمل کر لیجیے گا جو پلیز آئندہ اس بات پہ میں نہیں چاہوں گا کہ آپ اس پہ بات کریں. آپ ہمارے بھائی ہیں, آپ کو سندھ نے اون کیا ہے, آپ حق رکھتے ہیں, بالکل اردو بولنے والا سی ایم بن سکتا ہے, کیوں نہیں بن سکتا, یہ مسئلہ نہیں ہے, مگر اس کو ہوا مت دیجیے. ٹھیک ہے اختر صاحب نے جو بات کی ہے یہ اس سے تو میں بھی اتفاق کرتی ہوں, ورنہ اس طریقے سے تو اگر ہم دیکھیں تو پھر جو پختونز ہیں وہ تو پھر خود کو خدا نہ خواستہ افغانی بولتے رہے آج تک, یا پھر جو ایران سے آئے وہ اپنے آپ کو ایرانی بولتے رہے, ترک سے جو آئے وہ ترکی بولتے رہے, پاکستانی تو کوئی رہا ہی نہیں. یہ ہم سب جو ہے اپنے آپ کو خود مہاجرین کیوں کہہ رہے ہیں, ہم لوگ تو پاکستانی خود کو بولے نا, یہ بہتر ہے. ٹھیک ہے ایک وقفہ لیں گے, اس کے بعد کنٹینیو کریں گے آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. ناظرین بریک سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے پروگرام میں اوور آل نیشنل پالیٹکس کے حوالے سے. اب ایجوکیشن کے اوپر ذرا گفتگو کریں گے. اختر رائیں صاحب آپ ایجوکیشن کے حوالے سے کچھ انسائٹ دینا چاہ رہے ہیں. بالکل, دیکھیں آج جو پنجاب اپنا کراچی کے اندر جو ہمارے میٹرک ایگزامز ہو رہے تھے اس میں ہمارے بورڈ کی کارکردگی, جب بھی پچھلے دنوں میں ہمیشہ مارچ میں ایگزام ہوا کرتے تھے, جب بھی اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے ہمارے تمام بورڈز نے ہمیشہ اپنے آپ کو ریڈی بتایا ہے. سی ایم صاحب کے سامنے, ہمارے منسٹر ایجوکیشن کے سامنے بات کی ہے کہ وی آر ریڈی, جب آپ ڈیٹ اناؤنس کریں گے ہمارے انتظامات مکمل ہیں. اب وہ مکمل انتظامات کا بھانڈا آج پھوٹ گیا. اب آپ بتائیے کہ انہوں نے جو ایک انتظامات کیے تھے اس میں اتنے فلاس تھے, پھر وہاں پر ایک سیکرٹری ہوتے ہیں, پھر ایک کنٹرولر ایگزام ہوتے ہیں, ایک ہی پوسٹ جو ہے ایک بندے کو سفارش پہ دی گئی ہے, اور اس کا کام ہے کہ دونوں ہاتھوں سے میں سمیٹ لوں بہت کچھ, اور حالات یہ ہو گئے کہ وہ سینٹروں پہ ڈال رہے ہیں. اب ایک پیپر 9:30 بجے شروع ہونا تھا, ہب بنائے گئے ہیں ڈسٹرکٹ لیول پر, حالانکہ زونز کے لیول پر, ٹاؤنز کے زون کے لیول پر جو ہے وہ ہمیشہ رزلٹ بناتے ہیں, سب کام کرتے ہیں, تو کیوں نہیں انہوں نے 11 صرف ہب بنائے تھے. ایک ملیر ڈسٹرکٹ کا ہب یہاں
یہاں ہیں تو 30 کلومیٹر دور سے اسکول جو ہے وہ لے کر پیپر جائے گا, یا ان کے CCO کہلاتے ہیں جو وہ لے کر جائیں گے. تو وہاں پر تقریباً درجنوں CCO آج فیل تھے, آج ایبسنٹ تھے, وہ آئے نہیں. لوگ سینٹر کے جو سپرنٹینڈنٹ تھے وہ ویٹ کرتے رہے پیپر کا. پیپر ہب سے کسی نے آؤٹ کر دیا, ٹھیک ہے, صبح ہی نیوز آ گئی 9:30 بجے کے پیپر قبل از وقت آؤٹ ہو چکا ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ جب اتنی انتظامات خراب ہوں گے, اتنے معاملات ہوں گے, کرپشن اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ کسی بھی سندھ کے بورڈ, اب تو سندھ بدنام نہیں ہونا چاہیے, سندھ سے مراد ہے کہ اندرون سندھ بدنام نہیں ہونا چاہیے. اب تو سب سے زیادہ ہسٹری میں برے سے برا کام جو ہے کراچی بورڈ نے کیا. معذرت کے ساتھ کراچی کا میٹرک اور انٹر بورڈ ہمیشہ سے بدنام زمانہ رہا ہے, خاص طور پر جو FSC کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, پری انجینئرنگ یا پرٹیکولرلی پری میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کا یہ بہت پرانا مسئلہ ہے, لیکن شاید سر آپ لوگ بھی اس کو ایڈریس نہیں کر پائے. کتنا فیل کیا جاتا ہے بایولوجی, فزکس, کیمسٹری میں ہر سال کتنے بڑے نمبر اسٹوڈنٹس کو, قابل اسٹوڈنٹس کو فیل کیا جاتا ہے, صرف اس لیے کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کو جانا ہے آگے میڈیکل کی سیٹ لینی ہے, تو ان کو فیل کرتے رہیں آپ. دیکھیں بالکل, اب دیکھیں بات میں مختصراً کرتا ہوں کہ ہمارا تعلیمی نظام زمین بوس ہو چکا ہے. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اس وقت سندھ گورنمنٹ ذمہ دار ہے, کیونکہ آج میں بورڈ کی بات کرتا ہوں. نثار کھوڑو صاحب نے ایک بیان دے دیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ بورڈ کا چیئرمین کے قصور ہے سارا. مجھے یہ بتائیے کون سی بندر بانٹ ہے, کون سا حساب کتاب ہے کہ آپ لوگ اتنے ہو گئے ہیں کہ تعلیم کو زمین بوس کر دیا. آپ نے 2 پیپر لے رہے ہیں 33 مارک دے کے, پھر بھی ہم پاس کر دیں گے. اب اتنی ریس لگ چکی ہے ہر بندہ. آپ بتائیے کہ پیپر 2 بجے شروع ہو رہا ہے, بعض سینٹر کے اندر ایسا بھی ہوا ہے. آپ اتنا غلط انتظام لے کر آئے, پھر اسکول ایڈمٹ کارڈ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ دینا چاہتے ہیں بچوں کو, چلو جتنی فیس دیتے ہو دے دو, لے لو, اور وہاں پر ڈپلیکیٹ دیا جا رہا ہے ان کو. یعنی کہ اسکول کو بائی پاس کر کے, پرائیویٹ اسکول کی فیسیں رہتی ہیں, اس کے باوجود اس کو بائی پاس کر کے قانون کے خلاف ڈپلیکیٹ ایڈمٹ کارڈ دیا گیا, بیڑا غرق کر دیا. بچے ٹیوٹر پہ کس طرح کا ٹرین سیٹل کر رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ وہ انگوٹھا چھاپ یعنی کہ فارم بھر دیں, سائن کر دیں اور آپ پاس ہو جائیں, آپ سرٹیفکیٹ لے لیں. اب اس طرح کا جب حالات ہوگا تو 8ویں ترمیم کیا کر رہی ہے؟ آپ جاہل قوم پیدا کر رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں مجھے ایک بار بولنا دیجیے گا, اس وقت دیکھیے گا ای اور ڈی کے اندر کتنے پاس ہوں گے بچے. آپ ڈی کا مطلب ہوتا ہے, ڈی گریڈ کا مطلب ہے سب ڈفر بنا رہے ہیں آپ لوگ. یونیورسٹیز کو کیا انپٹ دیں گے؟ انٹرمیڈیٹ کی آپ نے بات کی, آپ یونیورسٹی پروگرام بڑا انپٹ خراب ہے, ٹویٹر پہ دیکھ لیں, اسٹوڈنٹس نے بڑا انوائرمنٹ خراب کر دیا نا. بیان بازی نے تعلیم پہ کیا توجہ دی گئی ہے؟ کچھ بھی نہیں دی گئی ہے. ٹھیک ہے سر, میں آؤں گی آپ کی جانب. یہاں نہیں, یہ جو سٹیٹمنٹ ہے, یہ جو ایک مطالبہ ہے سندھ کا افغان مہاجرین کے لیے فاٹا, KPK اور پنجاب میں کیمپس لگانے کا مطالبہ, یہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ اور کیا بتائیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں, ایک تو پاکستان ویسی جو ہے یہاں مہاجرین کی جو تعداد ہے وہ پاکستان دنیا میں میرا خیال ہے پہلا نمبر ملک ہے جس میں سرو کیا ہے, اور یہاں جو لوگ آئے ان کو باخیریت اچھے جو ان کے ساتھ جو چیزیں طے پائی تھیں ان کو واپس بھی بھیجا گیا. اب ہوتا یہ ہے کہ خطے کے اندر جو صورتحال ہے اس وقت جو ہوئی ہے, کریٹ ہوئی پڑی ہے, خاص طور پہ افغانستان کی جو جنگ ہے امریکہ کے ساتھ, اب وہاں سے نکلنا, پھر ہمارے وزیرستان والی پٹی ہے, پھر فاٹا والی پٹی ہے. ویسے ہی ہم نے ماشاءاللہ بس بڑی ساری چیزوں کو ترتیب دیا ہے. جیسے ابھی میں آپ کو بتاؤں 18ویں ترمیم میں ہمارا ایک NFC ایوارڈ کی رقم تھی جو کہ 162 ارب بنتی تھی, ہمارا تقریباً کوئی 75 ارب روپیہ کاٹ کے فاٹا, جس کو فاٹا کا نام دیا اور فاٹا کو ان کیا سارے معاملات کے اندر. تو یہاں اسی طریقے سے NFC ایوارڈ کی جو رقم تھی ہماری وہ یہاں سے کاٹی, پنجاب کا کاٹا, KPK کاٹا, بلوچستان کا, اور اس کے ان کے اوپر جو ہے وہ یوز کیے گئے, ان پہ استعمال کیے گئے. مزید جو صوبے یہاں موجود ہیں ہر طریقے سے خیر خواہ ہیں, جہاں ان کو ضرورت پڑے گی وہاں جو ہے ان کو خوبی جو ہے ان کو جو ہے وہ ہر طریقے سے جو ہے سرو کرنے کی خاص طور پر سندھ حکومت جو ہے ان کو کرے گی. لیکن اس ٹائم کے اوپر کہ کیا آپ لوگ کا کوئی ایجنڈا ہو سکتا ہے, موٹیو ہو سکتا ہے اس ٹائم کے اوپر اس قسم کا مطالبہ کرنا؟ نہیں, ایجنڈا کچھ بھی نہیں ہے, اور جو حالات ہیں اس حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی چیز سامنے رکھی ہے تو بہتر ہے کہ ہر صوبے کے اپنے ایک مطالبات ہوتے ہیں, ہر چیزوں کی خواہشات ہوتی ہیں. جی, تو بہت ساری چیزیں ایسی لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں نا نعیم کہ اس وقت جو ایگزٹ ہے, جو انخلاء ہے US فورسز کا افغانستان سے, اور افغانستان میں صرف جو حالات ہیں وہ کتنے کشیدہ ہیں, اور دوسری جانب پاکستان کے اوپر پریشر ہے, فارن پالیسی جو ہے وہ اٹ سیلف جو ہے اس کے اوپر جو ہے بہت سارے پرابلمز یا سوالات ہیں اٹھتے ہیں ان کے حوالے سے. اس ٹائم پیریڈ کے اوپر کہ کیا آپ لوگ کا کوئی ایجنڈا ہو سکتا ہے؟ نہیں, ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. میں نے کہا کہ موجودہ جیسے حالات ہوتے ہیں, جیسا دیش ویسا بیس ہوتا ہے.
ہے حالات تو افغانستان کے آپ کے سامنے ہی ہیں، اور امریکہ جیسا ملک، آپ کا اسرائیل جیسا ملک اور انڈیا جیسا ملک، جن کو تین چیزیں ہضم نہیں ہوتی. ایک ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے للکارا تھا پنڈی بازار میں کھڑے ہو کے وائٹ ہاتھی، یہ پاکستان کی قوم جو ہے وہ اب گھاس کھائے گی لیکن ایٹم منظور بنائے گی، ابھی تک ان کو ہضم نہیں ہوا. پھر سی پیک ہو گیا جو آصف زرداری نے اس ملک کو تحفہ دیا. پھر اسی طریقے سے افغانستان کی جو جنگ ہے وہ ویسے ہمارے پہ مسلط کرنا چاہتا ہے امریکہ. جو ہم جنگ آ رہے ہیں اس کا جو ذمہ دار ہے وہ پاکستان اس کا رسپانسبل ہے. حالانکہ ہم نے تو جو حالات تھے اس وقت پاکستانی مسلح افواج نے جو فیصلے کیے، حکومت وفد نے فیصلے کیے، بہترین فیصلے تھے. لیکن ماضی کے اندر بھی ایسا ہوتا رہا. آپ یہ دیکھیں کہ جو مہاجرین جو آئے تھے خاص طور پہ فاٹا سے، جو وزستان سے آئے تھے، اس وقت بھی ایسا ہوا کہ کئی، کیونکہ صوبہ سندھ میں رہنے والے ایسے لوگ بھی ہیں جو اگر میں بات کروں وہ ان کی اپنی مینٹلٹی ہے، وہ اپنی سوچ رکھتے ہیں. اس کا تسلسل آپ نے جو ہے وہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا. جو ایک بڑے ایک بڑا جو کام چل رہا تھا اس وقت، آپ کا یہ کیا نام ہے اس کا، ملک ریاض والے، اس پہ آگے انہوں نے دعویٰ کھولنے کی کوشش کی. تو بہرحال ایسی قوتیں بھی بہت ساری موجود ہیں. جو ضروری نہیں ہے کہ ملک ریاض کا معاملہ تو آپ لوگ کے ساتھ جڑتا ہے نا سر؟ ہمارے ساتھ نہیں جڑتا. ہمارے ساتھ جڑتا تو جو لوگ ملک ریاض کے اس پروجیکٹ کے دروازے پر آئے تھے بیریا ٹاؤن کے، تو پھر وہ کبھی بھی نہیں آتے، کبھی بھی وہ آ کے وہ چیزیں حالات نہیں پیدا کرتے. اس حالات کے اندر بھی ہم نے یہ بات کہی تھی اداروں کو، خاص طور پہ آئی جی جو ہے وہ آپ کو بھی ان کے اندر ہوگا کہ وہ جو ہے اس کو اپائنٹ جو ہے وفاق کرتا ہے، وہ علامت ہوتا ہے وفاق کی. ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ حاجی صاحب یہ لوگ جو آ رہے ہیں، یہ جو آگے حالات پیدا کریں گے، خدا کے لیے دیکھیں. ہم نے تو ڈی جی رینجرز کو بھی لکھا تھا کہ خدا کے لیے جو آئیں گے حالات پیدا کریں گے، ان کو آپ نے ٹیک اوور کرنا ہے. لیکن یہاں صورتحال کیا ہے، یہ سازش، اتنی زیادہ سازش ہوتی ہے ہمارے خلاف. جو کراچی میں پوری مکمل ہوتی ہے، جدھر وہاں تو ایگزیکیوشن ہو جاتی ہے، لیکن پھر جب ایک بڑے بزنس مین کا نام آتا ہے تو وہاں پر تو پھر سندھ گورنمنٹ بہت سے عوام سوالات کرتی ہے لیکن وہ اس کا جواب نہیں دے پاتی. ابھی اگر میں بات کروں ملک ریاض صاحب کی، تو ملک ریاض اس وقت ایک صرف صوبہ سندھ کے اندر ان کا ایک پروجیکٹ نہیں ہے، بیریا ٹاؤن پورے پاکستان کے اندر ہے. پاکستان کی ہسٹری کے اندر ایسا ہوا کہ 2 ماہ پہلے ایف آئی آر کٹی گئی. آپ کے لنک میں اندر یہ بات آئی نہیں ہے. بیریا ٹاؤن میں یہ ایف آئی آر آپ لوگ بتا چکے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ لوگ مزید جو لوگوں کے کنسرنز ہیں اس کا تو کسی نے ایڈریس نہیں کیا نا. اب جو کنسرنز ہیں، دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کورٹ کے زیر سماعت ہیں، اور کورٹ کی کبھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت وائلیشن نہیں کرتی ہے. لیکن جو لوگ آئے، میں نہیں سمجھتا کہ اگر آپ یہ جوڑیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے یا پھر ملک ریاض سے تعلق ہے، تو یہ سراسر زیادتی. ٹھیک ہے نعمان، فی الحال قومی سلامتی کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو کیا یہ مطالبہ جو ہے درست ہے یا یہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے جو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے افغان مہاجرین کے حوالے سے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اچھی، انہوں نے ایک بات بڑی اچھی کری کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کہا کہ گھاس کھا لیں گے ایٹم بم کے حوالے سے. واقعی ایسے ہی ہوا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جو گھاس کھانے والے کو جتنا دماغ ہوتا ہے اسی دماغ گھاس کھا کے اسی دماغ سے انہوں نے صوبہ سندھ کو چلایا. اچھا دوسری بات یہ کہ افغانستان، دیکھیں افغانستان جغرافی طور پہ ہم دیکھیں نا تو بڑی اہمیت کا حامل ہے. یہ ریجن میں افغانستان، رشیا، چائنا، ایران، پاکستان، تو کبھی کبھی جو آپ کے انٹرنیشنل لوگ معاملات ہوتے ہیں تو اس جگہ کے حالات ٹھیک کرنے کے لیے ان کی ضرورت ہوتی ہے، اور کبھی کبھی خراب کرنے کے لیے بھی ان کو ضرورت ہوتی ہے. تو ابھی جو مجھے حالات ایسے لگ رہے ہیں کہ امریکہ چاہ رہا ہے کہ اس ریجن میں حالات خراب ہوں، اس کے لیے جو افغانستان جس انداز میں وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور جس طرح چھوڑ کے جا رہے ہیں تو حالات اچھے نظر نہیں آ رہے، معاملات دوسری طرف جائیں گے. رہا سوال افغانی کیمپ آنے چاہیے، دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو بارڈر آپ نے سیل کر دیا تھا، جب اچھے حالات تھے افغانستان کا رویہ آپ کے ساتھ کیا تھا؟ آپ کو سٹینڈ لینا چاہیے. پاکستان کے حالات اب متحمل نہیں ہے پاکستان کسی بھی نئی دہشت گردی کے معاملات پہ یا کسی ایسی دلدل میں جانے کے لیے جو کہ پاکستان کے لیے انتہائی نقصان دہ ہو. کہنے کی بات یہ ہے کہ افغان مہاجرین بھائی ہیں ہمارے، افغانستان کو ایک زمانے میں 5واں صوبہ کہتے تھے اور وہ بھگت بھی لیا ہم نے 5واں صوبہ کہنے کا انجام. تو اب ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. اور دوسری بات انہوں نے بات کی، آپ نے بھی بات کری، آپ نے بات تو کر دی. دیکھیں لسانیت نہیں ہے، ہم لسانیت کی کوئی بات نہیں کر رہا. بات یہ ہے کہ دیکھیں پنجاب میں پنجابی رہ رہا ہے نا، پنجاب نام ہے، بلوچستان میں بلوچی رہ رہا ہے. ہم تو یہ تو اردو بولنے والے مہاجر صوبہ نہیں کہہ رہے جنوبی سندھ صوبہ، سندھی مان رہے ہیں اپنے آپ کو، لیکن جنوبی سندھ صوبہ کہہ رہے ہیں. اس میں لسانیت کی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں آئینی طور پہ کسی کا بھی حق ہے، اب سیپریٹ یونٹ، کوئی الگ ملک کی بات تھوڑی کر رہے ہیں، کوئی کرنسی الگ تھوڑی ہو جائے گی خدا نخواستہ. پاکستان کی حدود میں رہتے ہوئے اپنا آئینی حق مانگ رہے ہیں، تو اس کو خدا کے لیے اس میں آگ بگولا ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ سرائیکی صوبوں کی بات ہو تو آپ لوگ ڈیولیشن آف پاورز کی
बात क्यों नहीं देखिए करते? नहीं दे रहे ये नहीं, ये ना हर आप सियासतदान से देखिए बात बात ये है कि अलवीना देखें जिस आइन की Separation of power की बात नहीं बात ये है कि नहीं मिल रहा है ना। डिनाई नहीं करते। देखिए आइन जो कहता है, आइन ये कहता है कि 2 दही अक्सरियत अगर आपकी जमात में है तो आप आइन के आइनी तौर पर आप 2 दही अक्सरियत के साथ बिल पास करा के ले आए, आप बना लें सूबा। जैसे हमने 7वां डिस्ट्रिक्ट बनाया ना, 2 दही अक्सरियत है हमारे पास, तो 2 दही अक्सरियत है। मैं सिर्फ जो बात बोलना चाह रहा हूँ, जब इनके पास स्टेक था ना, यहाँ गवर्नर था, यहाँ मेयर, डिप्टी मेयर कराची, एमएन, एमपी, यहाँ से कश्मीर, आपके मीरपुर खास तक थे, उस वक्त भी बात ये कि यही बात करते सूबा। अब तो कुछ भी नहीं है। तो ये क्या, ये जो कल रैली निकाली है, ये क्या उसी का तलसल था? कल भी वो आवाम को, कौम को वो लाल बत्ती के पीछे लगाए सूबा। वो भाई तुम 2 दही अक्सरियत लेकर जो आईनी तरीके कार है, जो कानूनी तरीके कार है, तुम आवाम को क्यों गुमराह कर रहे हो? कराची में तासुब क्यों फैला रहे हो? ये दोबारा वो, ये दोबारा, ये क्यों रंजिशें दोबारा कर रहे हो? कल क्या किया आपको बताओ? नहीं ये देखें यार, तासुब में बताता हूं, कल जब उन्होंने रैली निकाली तो उससे पहले बात ये है कि उन्होंने कहा सिंध हुकूमत के खिलाफ व्हाइट पेपर हम लेकर आ रहे हैं। आप लेकर आओ व्हाइट पेपर। आप वफाकी हुकूमत का इस वक्त आप कोलिशन में मौजूद हो, आप क्यों नहीं लेकर आए व्हाइट पेपर? उसमें हुकूमत के खिलाफ जब 90 साल का रिकॉर्ड टूटा, 1 रुपया नहीं दिया सुबह सिंध को, आपने क्यों नहीं? उस वक्त बात ये है कि आपने बात की जब यहाँ अस्पतालों में कब्जे किए, आप हमें आईनी रास्ता तो दिखा रहे होते हो, और साथ में इसका मतलब है आइन में गुंजाइश, इसका मतलब है आइन में गुंजाइश बात खत्म हो गई। ये आप हमें डिक्टेट थोड़ी कर सकते हो कि ये करो, रैलियों से डिक्टेट ना करो आप हमें। चेंज होता है, आप सूबा बना लोगे दुनिया में आप रैलियां निकाल के थोड़ी सूबा बना सकते हो। सड़कों पे फैसले होते हैं, जहां इदारे मानते नहीं है वहां पे सड़कों में फैसले होते हैं। रेफरेंडम भी किया जाता है। हुसैन ने भी कोशिश की थी सड़कों में फैसले करने की, या माओ की जो आपने अल्ताफ हुसैन का नाम तो लिया, हाँ, जो माओ की कोकें उजाड़ी थी, वो इन रोटों में फैसले करने की कोशिश की थी। चले नोमान मुकम्मल कर लीजिए। बात यही कि मैं अर्ज कर रहा हूं कि देखें इसमें कोई लिसानियत नहीं। नाम तो देखें, कोई महाजिर सूबा नाम है, कोई उर्दू भी नाम रख रहे हैं, क्या नाम रख रहे हैं? पाकिस्तान में जो ऑलरेडी सूबे हैं उसी को हम कह रहे हैं जनूबी सिंध सूबा। क्या इसमें कहां लिसानियत है? राइट्स की बात कर लेते हैं। लेकिन बात यह है कि आपने राइट्स की बात कर लें। आप देखें 18वीं तरमीम के बाद जो इख्तियारात सिंध गवर्नमेंट को मिले वो नीचे मुंतकिल नहीं हो रहे। आपने एड़ी चोटी का जोर लगाया, इसका कोई हल निकाल, कोई हल यही है कि कान कैसे नहीं है भाई? यही इसका आप मुझे बताइए। सर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ प्रैक्टिस करते हैं ना हम, बिल्कुल करते हैं, तो उसमें डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स होती है, सेपरेशन ऑफ पावर्स होती है। आप मुझे बताइए कि कौन सी जगह ऐवान में सवाल करें, ऐवान में क्या कौन सी ऐसा इदारा है जहां का दरवाजा नहीं खटखटाया हो? सब जगह चले तो गए। लेकिन अगर ये कह रहे हैं जैसे 2-3 सबकी विल नहीं है क्या? ऐसा हो सकता है? नहीं देखिए, तमाम तो पॉलिटिकल पार्टीज बेवकूफ बना रही है मिलके अवाम को। देखिए कोई बेवकूफ नहीं बना रहा। अगर आपको लग रहा है ऐसा, मुझे तो नहीं लगता। मुझे नहीं लग रहा, मेरी बात नहीं, मैं अवाम की बात कर रही हूं। अवाम तो बहुत मासूम, अवाम को सब पता है, खास तौर पे कराची के अवाम तो बहुत ही ज़हीन है, पता भी है। हाँ, तो मासूम लोगों को पता नहीं होता क्या? लेकिन मासूमियत एक अलग चीज है। देखिए ना, बात यह है कि मासूमियत एक अलग चीज है। बात ये कराची के अवाम बहुत ज़हीन है, वो फैसला कर चुकी है। मैं तो समझता हूँ कराची ने जिस अंदाज में रैली निकाली है, तबले जंग बजा दिया है सिंध हुकूमत के खिलाफ। ठीक है, क्या आप अग्री करेंगे नोमान साहब से? देखें, रैलियां वो पार्टीज निकालती है या वो लोग निकालते हैं जिसको कभी पावर मिला ना हो। जब ये पावर में थे और इतना पावर था कि गवर्नर भी इनके पास था, ठीक है, और मेयर भी इनके पास था, सब कुछ था, उस वक्त ये क्यों नहीं ये तमाम काम कर सके? बात ये है कि अब इस वो पोजीशन नहीं है जो पहले जितने स्ट्रॉन्ग थे। मगर ये है कि लीगल वे अडॉप्ट करना चाहिए, उसके लिए असेंबली में बात करनी चाहिए, इनका पूरा हक है। बात करें, बात क्या है कि कराची एक मेगा मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यानी सिंध की पॉपुलेशन का कमो बेस जो है वो 50% पॉपुलेशन यहाँ रहती है। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि पंजाब से भी लोग आते हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, मिनी पाकिस्तान है, मगर रहते तो है ना। अब उस पॉपुलेशन के हकूक के लिए अगर ये बात कर रहे हैं, जो यहाँ की लोकल पावर्स हैं या यहाँ की बड़ी सियासी पार्टियां जो अपने आप को तस्वुर करती हैं, ये हमेशा किसी न किसी तरीके से पावर में रहे हैं। इन्होंने उस वक्त उतना परफॉर्म क्यों नहीं किया? अब जाके इतने बेबस क्यों हैं? मगर चाहिए क्या कि जो काम भी करें वो लीगल वे में करें, वो ज्यादा बेहतर है, ताकि आवाम को इस बात का ट्रस्ट भी हो। तो अगर आपके पास बिल है तो इंशाअल्लाह ताला अगर आप डिलीवर करना चाहते हैं तो जरूर होगा। क्योंकि पिछले दफा जो लोकल गवर्नमेंट की बात हुई थी, हमेशा करते हैं, तो वो मेयर ने अपना टाइम गुजारा सिर्फ, सबको पता है, उसने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया जी। तो मुख्तसर ये है कि हक जरूर है, काम करें, सिंधी बन के काम करें, सिंधी तस्वुर। ये लिसानियत नहीं, नहीं, क्या सिंधी लिसानियत बात नहीं? आप सुनिए, देखिए, ये जब आप तस्वुर का, मैं आपको साबित करता हूँ। आप पंजाब, 2 जुमलों में मैडम, 2 जुमलों में, पंजाब अगर जनूबी पंजाब बन रहा है, पंजाब के सारे लोग रहने वाले पंजाबी कहलाते हैं जी।
सिंध के जितने लोग हैं वो सिंधी है, मैं उस नुक्ते निगाह से ठीक है, करेक्ट सर, ठीक है ना, उस लिहाज से आपका हक है कि आप जनूबी या जो भी सिंध मांग रहे हैं, आपका हक है। ठीक है, करेक्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। अख्तर राई साहब माहिर तालीम हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। अख्तर राई साहब के साथ हमारे साथ सैयद नुमान रिजवी साहब तज्जियाकार भी मौजूद थे, और हमारे साथ प्रोग्राम में नईम अहमद अवान साहब पीपल्स पार्टी से भी मौजूद थे। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे कि ये अब हमारे पास एक ऐसा टाइम पीरियड आ चुका है कि जहाँ पे हमें लसानियत से निकलना पड़ेगा और इंडिविजुअल कैपेसिटी में पाकिस्तान के लिए अपना कोई रोल प्ले करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।